अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मेरा ही ये दिल अपना रहा मेरा का एपिसोड नंबर 8 के साथ हाजिर है। मुझे ये निकाह हरगिज़ कबूल नहीं। हशाम खड़ा होता बिल्कुल आम लहजे में कहता, सबके सर पर बम फोड़ गया। इसकी बात सुनते ही सबका सांप सूख गया। तुम क्या बोल रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अभी समन खड़ी होती गुस्से से चीख कर बोली, मैं तुम जैसी घटिया लड़की से बिल्कुल शादी नहीं करने वाला। हश्याम गुस्से से बोला, ये क्या कह रहे हो तुम? खुद तुमने हाँ की थी, क्यों हमें सबके सामने जलील करवा रहे हो? उस्मान साहब इंतहाई गुस्से से हश्याम को घूरते हुए बोले, आप बाबा मत बोले बीच में। और तुम समन, क्या लगा था तुम्हें? मेरी बीवी पर घटिया इल्ज़ाम लगाकर, मेरे हाथों इसको जलील करवाकर, इसको घर से निकलवाकर मुझे हासिल कर लोगी, मुझसे शादी कर लोगी? हाँ, वो पूरी शिद्दत से दाड़ा। समन इसकी बात सुनते साकित रह गई। इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, इसने खुद चक्कर चलाया था, तुमने देखा नहीं? समन ने अटक अटक कर जुमला पूरा किया। उसे किसी खतरे की घंटी महसूस हो रही थी। शट अप, आप सब कुछ जानता हूँ मैं। कितना गंदा खेल खेला है तुमने, घटिया औरत। शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरे कमरे में मेरी बीवी की मौजूदगी में तुमने इस लड़के को भेजा और फिर बाद में मुझे वहाँ भेजा ताकि मैं इन दोनों को देखूं और परीक्षे को जलील करके इसको घर से निकाल दूं। और मैं बेवकूफ़ तुम्हारे जाल में फंसकर अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगाकर मैंने घर से निकाल दिया। तुम क्या समझती थी मुझे सारी ज़िंदगी पता नहीं चलेगा? तुमसे शादी कर लूँगा, वो तैश ज़दा अंदाज में चीखा। समन के सर पर तो गोया सातों आसमान आन गिरे थे। इसका मतलब हश्याम सारा सच जान चुका था। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, सच्ची मेरा यकीन करो। समन रोते हुए लहजे में बोली। लहजे में डर वाज़ेह था। ओ हेलो, अपना ये नाटक बंद करो। मैंने खुद सुना है तुम जब जब तुम और मेरी माँ आपस में बातें कर रही थी, कैसे तुम लोगों ने ये घटिया साजिश की। इस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने जब्त कर लिया। पता है क्यों? मैंने सोचा कितनी मेहनत की होगी तुम दोनों ने, थोड़ा मेहनत का फल ही मिल जाए। जिस तरह तुमने मेरे हाथों मेरी बीवी को जलील करवाया है ना, आज तुम भी वैसे सबके सामने जलील होगी। तब तुम्हें पता लगेगा जलील कैसे होते हैं। हश्याम ने तंजिया मुस्कुराते हुए इत्मीनान से लहजे में कहा। समन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। इसको कुछ गलत होने का एहसास होने लगा। देखो, मैंने जो भी किया है तुम्हारी मोहब्बत में किया है, तुमसे शादी करने के लिए किया है, और तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। वो शर्मिंदा होने के बजाय ढीठपन से बोली। हश्याम, मेरी बात सुनो तुम। आमना बेगम हश्याम के पास आते नरमी से बोली, आप पीछे हो। सबसे बड़ी दुश्मन तो आप मेरी निकली हैं। शर्म ना आई आपको? इतनी नफरत, इतना जहर भरा हुआ था मेरी बीवी के लिए। इस पर कितना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। आप जैसी माएँ होती हैं, आप जैसी माएँ हो तो औलादों को मर जाना चाहिए। माएँ तो अपने बच्चों की खुशियों के लिए दुनिया से लड़ जाती हैं, क्या क्या नहीं करती। और एक आपसे पता था मुझको, पता था आपको, मैं परीक्षा से मोहब्बत करता था, इसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता था। लेकिन अफसोस, मेरी खुशियों के कातिल हैं आप। मुझे आपको अपनी माँ कहते हुए शर्म आ रही है। न जाने मेरी बीवी कहाँ होगी, किस हालत में होगी। हश्याम ने माँ को शिकवा गुना नज़रों से देखते बेबसी से कहा। आमना बेगम शर्मिंदगी से नजरें झुका गई थी। अल्लाह करे वो मर गई हो। चट्टा एक जोरदार थप्पड़ समन के चेहरे पर पड़ा। थप्पड़ इतना शदीद था, समन का सर चकराने लगा। अपनी बकवास बंद करो। अब तुमने मेरी बीवी के बारे में कुछ कहा ना तो तुम्हारे मुंह से जबान खींच लूंगा और वही कुत्तों के आगे डाल दूंगा। इसका बाजू सख्ती से दबोचे एक एक लफ्ज चबा कर कहता, इसको सिसकने पर मजबूर कर गया। समन इसकी आंखों में नफरत का समंदर देख चुकी थी अपने लिए। उसे हश्याम की सर्द आंखों से खौफ आ रहा था। आमना बेगम और उस्मान साहब हश्याम को इतने गुस्से में देखकर हक्का बक्का रह गए, कुछ बोल भी नहीं सकते थे। छोड़ो, मेरा हाथ दर्द हो रहा है मुझे। समन रोते हुए अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली। एकदम हश्याम ने इसको पीछे किया। जानती हो तुम कितनी सफाक औरत हो, डायन हो तुम, जो मासूम लोगों का घर उजाड़ती है, इल्ज़ाम लगाती है अपने मुफाद के लिए। तुमने ये सब किया? तुम जैसी औरत को कोई रखता तक नहीं, देखना भी पसंद ना करे। जो तुमने मेरी बीवी के साथ किया है, दिल करता है तुम्हारी जान निकाल दूं। तुम्हारी वजह से मेरी बीवी पता नहीं कहाँ होगी। हश्याम अपनी सुर्ख आंखों से तौहीन आमेज लहजे में कहता, इसको इसकी औकात याद दिला गया। तुम मुझे मेरी औकात याद दिलवा रहे हो? ये सब मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए किया है और मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं है। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ,
تب کیا ہے سمن کب سے؟ حشام کے زہر والے الفاظ سن کر بھڑک اٹھی۔ تم صرف خود سے محبت کرتی ہو اور کسی سے نہیں۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنی پاک دامن بیوی پر الزام لگا کر گھر سے نکالا، کتنے غلط غلط الفاظ استعمال کیے۔ میں نے اس کے لیے جو تم نے دکھایا میں نے وہی دیکھا، میری ہی کم عقلی تھی جو میں تمہیں پہچان نہ سکا، اور اپنے گھر کی عورت کو بھی۔ حشام نے سرخ آنکھوں سے آمنہ کو دیکھتے سخت لہجے میں کہا۔ حشام وہاں سے جانے لگا، کچھ سوچ کر دوبارہ پلٹ کر دیکھا۔ اور ہاں، جو اتنی تمہاری بےعزتی ہو گئی ہے، اتنی ذلت کروا چکی ہو، اگر ذرا سی بھی تم میں شرم غیرت ہوئی نا تو میرے سامنے مت آنا، اور میرے گھر میں اب گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حشام سرد لہجے میں وارننگ دیتا وہاں سے جانے لگا۔ تم ایسا نہیں کرو گے، مجھے اس طرح ذلیل کر کے تم نہیں جا سکتے۔ سمن روتے ہوئے حشام کا بازو پکڑتے التجا کی۔ حشام نے جھٹکے سے اس کا بازو دور کیا اور مٹھیاں بھیجی اپنی۔ اب تمہیں احساس ہوا ذلت اور بدنامی کا؟ اس وقت خیال نہیں آیا جب میری بیوی پر الزام لگایا؟ تمہاری وجہ سے میں بھی اپنی بیوی کا گنہگار بن گیا، اس کا مجرم بن گیا۔ تمہاری اور میری ماں کی وجہ سے مجھے خود سے نفرت محسوس ہوتی ہے۔ کتنا روئی تھی وہ میرے سامنے، اپنا یقین دلا رہی تھی، اور میں نے اس کا یقین نہیں کیا، اس کو بدنام کر کے گھر سے نکال دیا۔ اتنا برا نہیں تھا میں جتنا تم نے اور میری ماں نے مجھے بنا دیا۔ بدلے کی آگ میں آج میں بھی جل گیا ہوں۔ حشام نے آمنہ بیگم کو دیکھتے بے بسی سے کہا۔ اسے دکھ زیادہ اپنی ماں کی وجہ سے ہو رہا تھا، وہ اتنا گر سکتی تھی؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حشام، اگر تم گئے تو میں زہر کھا لوں گی۔ حشام جیسے جانے لگا، اپنی ماں کی آواز سن کر پلٹ کر دیکھا۔ کون سا زہر کھائیں گی؟ بتائیں، میں لا دیتا ہوں۔ وہ استہزائیہ مسکرایا۔ آمنہ بیگم کی بولتی بے ساختہ بند ہوئی۔ حشام سرد نظر آمنہ اور سمن پر ڈال کر مسکراتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ سب لوگ صدمے سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم سے شادی کروں گی، تم اس طرح مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ حشام، حشام، سمن چیختی نیچے زمین پر بیٹھتی روتے ہوئے پاگلوں کی طرح بلا رہی تھی۔ اس کی حالت بالکل کسی پاگلوں کی طرح تھی۔ آمنہ بیگم اور عثمان صاحب تو کافی پریشان ہو گئے تھے۔ سمن اپنی بےعزتی ذلت پر چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ جس کے لیے یہ سب کیا تھا آج وہی اسے ذلیل کر کے چلا گیا۔ جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جس حال پر سمن نے پریشے کو پہنچایا تھا آج وہ خود بھی وہیں پر تھی۔ کسی کی زندگی برباد کر کے خوشی نہیں ملتی، برائی کا انجام برائی ہی ہوتا ہے۔ ارے اس کی سرسر بند کرو، میرے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ سمن کے اتنے چیخنے پر شایان نے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہانی سے کہا۔ چپ! مجھے یقین نہیں آ رہا، بھائی نے یہ سب اس سے بدلہ لینے کے لیے کیا ہے؟ ہانی ابھی صدمے میں تھی۔ ہاں، ویسے مجھے تو یہ فلم شوٹ لگ رہی ہے۔ یہ ڈراموں میں یا فلموں میں ایسا ہوتا ہے؟ یار، تمہارا بھائی تو ہیرو نکلا۔ شایان نے مسکراتے ہوئے اس کے بھائی کو داد دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، شکر ہے شادی نہیں ہوئی، اب مزہ آئے گا۔ اسے میری بھابھی کو نکالا تھا، اب اس کو پتہ لگے گا چڑیل کو۔ ہانی سمن کو نیچے زمین پر بیٹھے دیکھتے طنز سے بولی۔ ویسے ایک بات ہے، مولوی صاحب بھی ہے، کیوں نہ ہم نکاح کر لیں؟ بیچارہ مولوی صاحب کیا سوچ رہا ہوگا، نکاح پڑھائے بنا ہی جانا پڑ رہا ہے، کتنی بری بات ہے۔ شایان نے شرارت بھرے انداز سے آنکھ دبا کر کہا، جس پر ہانی نے گھورا۔ شٹ اپ، دفع ہو جاؤ، ہانی نے غصے سے کہا۔ جی ماما، آپ نے مجھے بلایا؟ مجھے زیان سائمہ بیگم کے بلانے پر ان کے پاس آیا۔ ہاں بیٹا آؤ، تم سے ضروری بات کرنی ہے، بیٹھو، سائمہ بیگم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ زیان بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جی بولے۔ بیٹا میں نے سوچا ہے تمہاری اب شادی کر دوں، سائمہ بیگم نے بات کا آغاز کیا۔ شادی کا نام سنتے زیان پریشان ہو گیا۔ وہ کیسے بتاتا پریشے کے بارے میں؟ میں چاہ رہی تھی تمہاری شادی پریشے سے کر دیں۔ سائمہ بیگم نے اپنے بیٹے کو خاموش دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کو اندازہ تھا وہ پریشے کو پسند کرتا ہے۔ زیان پریشے کا نام سنتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ سچی ماما، آپ میری پریشے سے شادی کروائیں گی؟ زیان نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں ماما، پریشے مان جائے گی مجھ سے شادی کرنے کے لیے؟ زیان نے اب تھوڑا اداسی سے کہا۔ اسے ڈر تھا کہیں پریشے انکار ہی نہ کر دے۔ ارے کچھ نہیں ہوگا، دیکھا نہیں وہ تمہارے ساتھ کتنا مل جل کر رہتی ہے، تم اپنی ہر بات تم سے کرتی ہے،
تم سے زیادہ وہ تمہارے قریب ہے، مان جائے گی۔ سائمہ بیگم زیان کو پریشان دیکھتے یقین دلایا۔ اور ویسے بھی میرا بیٹا ہے ہی اتنا پیارا، کتنا سمجھدار ہے، وہ کیسے انکار کر سکتی ہے؟ سائمہ بیگم نے محبت سے کہا تو زیان بھی مسکرا گیا۔ پریشے بیٹا کیا کر رہی ہو؟ سائمہ بیگم اگلے دن پریشے کے کمرے میں آتے ہوئے بولی۔ پریشے جو ایک بک پڑھ رہی تھی جلدی سے سیدھی ہوئی۔ ارے ماما کچھ نہیں، ایسے ہی بک پڑھ رہی تھی۔ پریشے نے مسکراتے ہوئے بک بند کر کے سائڈ پر رکھ دی۔ اچھا پریشے، تم سے ایک بات کرنی ہے، تم میری بات مانو گی؟ سائمہ بیگم نے محبت بھرے انداز سے کہا۔ جی جی ماما، آپ بولیں، جو بھی بات ہے۔ کیوں نہیں مانوں گی؟ پریشے اپنے ہی انداز سے مسکرا کر بولی۔ اچھا یہ بتاؤ تمہیں زیان کیسا لگتا ہے؟ سائمہ نے پریشے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ پریشے نے ناسمجھی سے ان کو دیکھا۔ بہت اچھے ہیں وہ تو، پریشے مسکراتے ہوئے بولی، جس پر سائمہ بیگم مسکرا دی۔ میری بات سنو پریشے، میں چاہتی ہوں تم ہمیشہ اس گھر میں میرے ساتھ رہو، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے میں زیان کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں۔ سائمہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھام کر محبت بھرے لہجے میں کہا۔ پریشے کا رنگ فک ہوا، وہ حیرت، صدمہ اور بے یقینی سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ دیکھو بیٹا، تم تو جانتی نہیں اپنے بارے میں، مجھے تم بہت پسند ہو، تمہیں ہمیشہ اس گھر میں دیکھنا چاہتی ہوں، زیان تمہیں بہت خوش رکھے گا، میرا یقین کرو، ہم سب تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ سائمہ بیگم نے پریشے کو پریشان دہ ہوتے کہا۔ میری اور زیان کی شادی؟ وہ بھی ابھی؟ بے یقینی سے بولی۔ ہاں بیٹا، تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا؟ اگر تم انکار کرتی ہو تو میں کوئی زبردستی نہیں کروں گی، سائمہ بیگم نے پریشے کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا۔ نرمی سے گویا ہوں۔ نہیں ماما، ایسا کچھ نہیں ہے، جیسے آپ چاہیں میں ویسا ہی کروں گی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، پریشے مسکراتی ہوئی سائمہ بیگم کو اداس دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سنتے سائمہ بیگم مسکراتی ہوئی پریشے کو گلے لگا لیا۔ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، مجھے یقین تھا تم میری بات مان لو گی، دیکھنا زیان تمہیں بہت خوش رکھے گا، سائمہ بیگم پریشے کا ماتھا چومتے ہوئے بولی، جس پر پریشے مسکرا گئی۔ چلو آؤ، تم باہر اچھی سی چائے پیتے ہیں، سائمہ بیگم کھڑی ہوتے ہوئے بولی۔ ماما آپ جائیں، میں آتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، آ جاؤ، یہ کہتے سائمہ بیگم وہاں سے چلی گئی۔ پریشے کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گال پر گرے، اس کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا، اس کو اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہو کیا رہا ہے؟ حشام بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ چلو جی، مبارک ہو تمہیں، بہت بہت مٹھائی کھاؤ، نور مسکراتے ہوئے بولی۔ پریشے کے منہ میں مٹھائی ڈالتے ہوئے بولی۔ ارے کس چیز کی مبارک؟ پریشے مٹھائی کھاتے ہوئے ناسمجھی سے بولی۔ تم میری بھابھی بننے والی ہو، اور مزے کی بات ہے اگلے ہفتے تمہاری شادی ہے زیان بھائی کے ساتھ، نور خوشی سے بتاتے ہوئے پریشے کے سر پر بم پھوڑ دی۔ کیا اگلے ہفتے؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ اتنی جلدی اس نے سوچا نہیں تھا۔ ہاں شادی کا؟ ہاں کیوں کوئی اعتراض ہے تمہیں؟ نور پریشے کو پریشان دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، تمہیں نہیں لگتا یہ بہت جلدی ہو رہا ہے؟ پریشے الجھ کر انگلیاں مسلتے ہوئے بولی۔ ارے کوئی جلدی نہیں ہے، ریلیکس، مزہ آئے گا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، شادی کے بعد ظالم بھابھی تو نہیں بن جاؤ گی؟ نور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں جی، ایسا نہیں ہوگا، فکر نہیں کرو، پریشے نے نور کے گال کھینچتے ہوئے محبت سے کہا۔ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ اگر تمہیں شادی نہیں کرنی تھی تو اتنا بڑا تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ عثمان صاحب غصے سے حشام کو دیکھتے سخت لہجے میں بولے۔ یہ آپ اپنی بیوی سے پوچھیں، 3 مہینے سے میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اتنا مجھے مجبور کیا ہے انہوں نے۔ حشام اپنی ماں کو دیکھتے دانت پیستے ہوئے غرایا۔ تم نے ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، تمہاری اس حرکت کی وجہ سے ہم کتنے ذلیل ہوئے ہیں، تمہیں ہماری عزت کی کوئی فکر ہے یا نہیں؟ عثمان صاحب کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ عزت کی بات کر رہے ہیں، کون سی عزت؟ اور میں کیوں کسی کی عزت کا خیال کروں؟ آپ لوگوں نے میری عزت کا خیال کیا تھا، میری بیوی کے کمرے میں لڑکا بھیج کر اس کو میرے ہی ہاتھوں ذلیل کروا کر گھر سے نکلوا دیا، عزت تھی میری وہ؟ کیا آپ لوگ یہی سوچ لیتے وہ اس گھر کی عزت تھی، بیوی تھی میری؟ جب آپ لوگوں نے میری عزت کا خیال نہیں کیا تو میں کیوں کروں؟ سرخ آنکھوں سے ایک ایک لفظ جتا جتا کر کہتا،
اس کی بولتی بند کروا گیا۔ وہ ونی تھی، اس گھر کی عزت نہیں تھی؟ آمنہ بیگم غصے سے چلائی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، غصے سے مٹھیاں بھیج دیں۔ بس بہت ہو گیا، ونی ونی ونی، تنگ آ گیا ہوں میں یہ لفظ سن سن کر، بیوی ہے وہ میری۔ وہ دھاڑا۔ عثمان صاحب کو اس کی آنکھوں میں واضح طیش نظر آیا۔ اور یاد رکھیے گا، اگر مجھے میری بیوی نہ ملی یا اگر اسے کچھ ہوا، سب سے زیادہ نقصان آپ دونوں کو ہوگا۔ سرد پن سے بولتا سب کچھ بابر کرا گیا۔ حشام غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ عثمان صاحب اور آمنہ بیگم نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ گڑیا کیا کر رہی ہو تم؟ پریشے جو لان میں کھڑی تھی، اسے اپنے پیچھے کسی کی آواز سن کر جھنجھلا گئی۔ کچھ نہیں، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ کیا ہو گیا پری، اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ زیان نے اس کو گھبراتے ہوئے دیکھ کر نرمی سے پوچھا۔ اس طرح پیچھے سے آئیں گے تو بندہ ڈرے گا۔ ہی نا۔ پریشے خود کو نارمل کرتے ہوئے سر جھکا کر بولی۔ اچھا ویسے تم مجھ سے شرما کیوں رہی ہو؟ زیان نے پریشے کو شرماتے دیکھا جو 2 دن سے بھاگ رہی تھی اس سے۔ نہیں ایسا تو نہیں ہے، پریشے واقعی شرما رہی تھی۔ اس سے آخرکار شادی جو ہونے لگی تھی۔ ارے شکر ہے آپ دونوں یہیں پر ہیں، چلیں شاپنگ پر لیٹ ہو رہا ہے۔ ابھی زیان کچھ بولتا، نور ان کے پاس آتے بولی۔ ہاں چلو شاپنگ کے لیے۔ زیان نے کہا وہ آج شادی کی شاپنگ کروانے کے لیے لے کر جا رہا تھا۔ ان کو کیوں شاپنگ کرنی ہے؟ پریشے الجھ کر بولی۔ اسے یاد ہی نہیں تھا اس کی شادی ہے۔ ارے پگلی، تمہاری اور بھائی کی شادی کی شاپنگ؟ کیا ہو گیا تمہیں، حد ہے۔ نور نے پریشے کی عقل پر ماتم کیا۔ پریشے شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ زیان پریشے کی حالت دیکھ کر مسکرایا۔ جب سے شادی کی بات ہوئی تھی تب سے پریشے اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ چلو لیٹ ہو رہے ہیں، زیان نے پریشے کو اس طرح دیکھ کر بولا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ حشام مسجد میں بیٹھا عشاء کی نماز ادا کرنے لگا۔ نماز ادا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگا۔ وہ وہی مانگ رہا تھا جو وہ ہر روز مانگتا تھا۔ یا اللہ، سچ میں بہت گناہگار ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ آپ کا یہ بندہ بے بس ہے، بہت بے بس ہوں، میرے دل پہ میرا اختیار نہیں ہے۔ بس اسے مجھ سے ملوا دے، ایک بار مجھے ملوا دے، میں اس سے معافی مانگوں گا، مجھے یقین ہے مجھے معاف کر دے گی۔ یا اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، اس کو میرے سامنے لیا، ایک بار پھر اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ اپنے سانسوں کے قریب رکھوں گا، ہمیشہ اعتبار کروں گا اس کا، مجھے میری پریشے ملوا دے۔ وہ سر جھکائے روتے ہوئے دعا مانگ رہا تھا۔ ہر گزرتے دن اس کی تکلیف بڑھ رہی تھی۔ وہ اپنی غلطیوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ وہ سسکیوں سے روتے ہوئے سجدے میں گر گیا تھا۔ خالی مسجد میں اس کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ پریشے گاڑی بند ہوتے زیان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھے لگتا ہے ٹائر پنچر ہو گیا ہے، زیان بیچارہ سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ پریشے، نور اور زیان گاڑی سے اتر گئے۔ شٹ یار، سچ میں ٹائر پنچر ہو گیا۔ زیان کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ پریشے پریشانی سے زیان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کچھ کرتا ہوں، تم دونوں ایسا کرو، وہ رہی مسجد، تم دونوں وہاں کھڑی ہو جاؤ۔ میں کچھ کرتا ہوں، زیان سامنے مسجد کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ دونوں مسجد کے دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ پریشے نے مسجد کے اندر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہاں لیکن کسی کی سسکیوں کی گونج اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ پریشے کے قدم بے اختیار اندر کی جانب بجھنے لگے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں آگے بڑھ رہی تھی، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سسکیوں کی آواز قریب سے آنے لگی تھی، اب وہ بہت قریب پہنچ گئی تھی۔ سامنے شخص پر نظر پڑی۔ وائٹ شلوار قمیض میں وہ شخص سجدے میں سر رکھ کر رو رہا تھا۔ پریشے اس کے 2 قدم پیچھے تھی۔ پریشے کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس کا دل بے چین ہو رہا تھا، نہ جانے کیوں اس کو تکلیف ہو رہی تھی اس شخص کے رونے سے۔ وہ تو اس شخص سے کبھی ملی نہیں تھی۔ پریشے وہیں اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے لگا جیسے اس کی روح فنا ہو گئی ہو۔ اس کو اپنی ہی کیفیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ پل میں وہ بھی اللہ کو سجدہ دے گئی تھی۔ آج وہ دونوں مسجد میں اللہ کو سجدہ دے گئے تھے۔ جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی ہیں، انہیں مناتی ہیں تو دعائیں قبول ہو ہی جاتی ہیں، خواب حقیقت بن جاتے ہیں۔ حشام سجدے سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ پڑ چکی تھیں۔ اپنے پیچھے
جب پلٹ کر دیکھا تو حیرت، صدمہ اور بے یقینی کے عالم میں کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک لڑکی کو مسجد میں سجدہ کرتے دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ مرد کا تو پتہ تھا، لیکن ایک لڑکی رات کے وقت مسجد میں؟ حشام آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے بالکل اس کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ اس کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھ گیا۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس وقت حشام انتہائی نرمی سے اس کو کہا۔ مقابل شخص میں کوئی حرکت نہ کی۔ وہ یہاں ہوتی تو کچھ بولتی۔ حشام اس لڑکی کو اس طرح دیکھ کر پریشان ہوا۔ حشام نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پر رکھنا چاہا تاکہ وہ اٹھ سکے، لیکن حشام کا ہاتھ نہیں رک گیا۔ گڑیا، تم یہاں اندر کیوں آ گئی؟ زیان مسجد میں داخل ہوتے پریشے کو اس طرح سجدے میں دیکھ کر چونک گیا۔ حشام نے جب زیان کو دیکھا تو اٹھ گیا۔ گڑیا اٹھو، کیا ہوا تمہیں؟ زیان نے دوبارہ پریشے کو آواز دی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ زیان کافی پریشان ہو گیا تھا۔ زیان نے پریشے کو کندھے سے تھام کر اوپر کیا تو ہکا بکا رہ گیا۔ وہ رو رہی تھی، اس کا چہرہ رونے کے باعث یکدم سرخ ہو چکا تھا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پھیل چکے تھے۔ زیان اس کی حالت دیکھ کر اس کا سانس بند ہونے لگا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ حشام نے زیان کو پریشان سا دیکھتے ہوئے کہا۔ جی سب ٹھیک ہے۔ دراصل ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی تو یہ یہاں آ گئی۔ بس تھوڑی سی پاگل ہے، کہیں بھی چلی جاتی ہے۔ زیان نے مسکراتے ہوئے حشام سے کہا۔ حشام پریشے کو نہ دیکھ سکا۔ پریشے کی پشت اس کی طرف تھی۔ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ گھر تک چھوڑ ہی دوں گا۔ حشام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کی مدد کرنا چاہیے؟ ارے نہیں، گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے، ہم جا رہے ہیں، شکریہ بہت بہت، زیان نے کہا۔ حشام سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ پری کیا ہوا ہے؟ نماز پڑھنی تھی تو گھر چلتی، یہاں کیوں پڑھ رہی ہے؟ یہاں کیوں پڑھ رہی ہو؟ کیوں آئی تم اندر؟ زیان پریشے کا ہاتھ پکڑ کر فکر مندی سے کہا۔ پریشے خود پہ ضبط نہ رکھ سکی اور زیان کے سینے سے جا لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زیان کو لگا جیسے وقت رک گیا ہو، دل کی دھڑکن کو سست سا کر گیا۔ زیان مجھے نہیں پتا میں کیسے آئی، میرے قدم خود بخود یہاں آ گئے تھے۔ ایسا لگا کوئی مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، بلا رہا ہے، پتہ نہیں میں کیسے یہاں آئی۔ وہ روتے روتے ہوئے اپنی انجان سی کیفیت بتانے لگی۔ زیان کو بھی سن کر تھوڑا عجیب سا لگا۔ کچھ نہیں ہوا، ہو سکتا ہے تمہیں اللہ نے بلایا ہو، جگہ جو اتنی پاک ہے، یہاں تو بندہ خود بخود آ جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، زیان نے اس کے آنسو صاف کرتے سمجھایا۔ چلو اٹھو، ویسے بھی تم اتنی شرارتی ہو گئی ہو تو اللہ نے کہا چلو پری میڈم آ کر میرے گھر نماز پڑھ لو، ہر وقت ناول پڑھتی رہتی ہو۔ زیان نے مسکراتے ہوئے شرارت سے کہا اور اسے لے کر باہر چلا گیا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی ہوتی کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ لائک، کمنٹ، شیئر، سبسکرائب، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔